जरदारी से बड़े लोग नाराज क्यों हैं? अहम राज फाश फाश फाश। पूरे कैनाल के पीछे कौन लोग थे? क्या यही नाराजगी की वजह है? तहलका अंगेज खबर दे रहा हूं। गवर्नर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के खिलाफ मोहतात क्यों है? वो एहतजाज जो किसी ने रिपोर्ट नहीं किया कौन है? सिस्टम से माफी मांगी जाए, मांगो माफी, मांगो माफी मांगो। बड़े बड़े लोग इश्तिहार देने लगे। एक अहम राज, किसके हाथ में माफिया का कंट्रोल है? बहुत बड़ी रिपोर्ट आपके सामने पेश करने वाला हूं, सुनते जाइएगा। तहलका अंगेज खबरों के साथ आज का पूरा व्लॉग। इससे पहले कि मैं अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करूं, मैं आपको आज बहुत बड़ी बहुत ही तहलका अंगेज खबरें देने वाला हूं, जो शायद यहां का मीडिया देते हुए कतराता हो। लेकिन हर बार की तरह आपके साथ ये एक बात कि अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाइए, जरूर दबाइए, जरूर दबाइए। कोई लापता नहीं करेगा। अलबत्ता अब हम पर पाबंदी ज्यादा दूर नहीं है, हम पर जरूर पाबंदी लगने वाली है। ये राज भी आपके सामने फाश करने वाला हूं कि आखिर हम पर पाबंदी क्यों लगने वाली है। ये भी आज के प्रोग्राम में शामिल होगा, लेकिन चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए। आइए अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं अपने परवरदिगार के शुक्र से। सबसे पहली और अहम बात यहां से शुरू करता हूं कि हो सकता है कि जिस तरीके से इंडिया ने, मोदी ने मुझ पर पाबंदी लगाई है, आपको याद है कि पाकिस्तान इंडिया की जंग के दौरान हम पर पाबंदी लगाई गई। इंडिया में हमारा चैनल नहीं देखा जाता और बाकायदा यूट्यूब ने हमें ईमेल कर ये कहा कि इंडियन गवर्नमेंट यानी मोदी को आप बर्दाश्त नहीं हो रहे और उसने आप पर पाबंदी आयद कर दी गई है। लेकिन अब लगता यूं है कि अनकरीब ये जो मैं आपसे बार बार कहता हूं कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ऐसा लगता है कि अनकरीब अब पाकिस्तान के अंदर भी शायद हमें बंद कर दिया जाए। उसकी सबसे बड़ी वजह मैं ये बताता हूं कि आज पाकिस्तान के अंदर 27 यूट्यूब चैनल को बंद करने का अदालती हुक्म आ चुका है और अदालत ने कहा है कि 27 यूट्यूब चैनल्स को बंद कर दिया जाए। ये वो तमाम के तमाम 27 यूट्यूब चैनल है कि जो शायद इस वक्त मौजूदा हुकूमत को नागवार गुजर रहे हैं। इसमें मतीउल्लाह जान हो, असद तूर हो, इमरान रियाज खान हो, सिद्दीक जान हो, ये सब लोग इसमें शामिल हैं। लेकिन आपको मालूम है कि तमाम के तमाम पंजाब ज़्यादा बेस यूट्यूब चैनल्स हैं। लेकिन अगर जब कराची पर बात आती है और सिंध पर बात आती है तो सबसे पहला नज़ला और सबसे पहला अजाब ही हम पर गिरता है। और आपको मालूम होगा कि चाहे इलेक्शन के दिन हो या चाहे कोई हक बात कहने की बात हो, हम पर ही अजाब रहता है, हम ही लापता होते हैं, हमारे ही चैनल बंद होते हैं। तो अब मैं आपको इब्तदाई तौर पर यह इत्तला दे रहा हूं कि हो सकता है कि ये हुकूमत किसी भी वक्त कहीं पर भी कोई भी ये फैसला कर सकती है, चाहे वो अदालती फैसले के तौर पर हो, चाहे वो किसी और मामलात के तौर पर हो, कि हमारा भी यूट्यूब चैनल बंद किया जा सकता है। लेकिन अभी इब्तदाई तौर पर 27 यूट्यूब चैनल्स की बात की गई है, तो जो लोग जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए इससे पहले कि हम बंद होने के करीब हों। ये एक इत्तला आपको मैं दे रहा हूँ, इस इत्तला को ही आप सब कुछ समझिएगा कि हो सकता है कि क्या क्या मामला हो सकते हैं। हम ही लोग हैं कि जो पीका के खिलाफ सिंध में अदालत में गए, लेकिन ताहाल उसका फैसला नहीं हो सका। मगर इस मुल्क के अंदर अगर किसी को इजाज़त है तो वो इस सिस्टम को इजाज़त है। आइए बड़ी खबरों की तरफ चलते हैं। एक अहम राज फाश हुआ और अहम राज ये फाश हुआ कि आसिफ अली जरदारी से कुछ आला लोग शायद खुश नहीं हैं और उनको उस ओहदे से हटाया जा रहा है। लगता यूं है कि आसिफ अली जरदारी साहब को भी अब हीरो बनाने का शायद वक्त करीब आ पहुंचा है। और अब आसिफ अली जरदारी साहब के मुताल्लिक एक बड़े मारूफ सहाफ़ी हैं जिनका नाम है फ़खर दुरानी। फ़खर दुरानी ने यह राज फाश किया है कि दर हकीकत पिछले साल जुलाई के अंदर एक मीटिंग हुई थी जिसमें पाकिस्तान की अस्करी क़यादत से कुछ लोग शामिल थे और वो ऐवान सदर के अंदर मीटिंग हुई थी जिसमें आसिफ अली जरदारी और दूसरा बड़ा नाम था मोहसिन नकवी साहब शामिल थे।
میں جو خبر دے رہا ہوں غور سے سنیے گا، بہت اہم خبر دینے والا ہوں آپ کو۔ معلوم ہے سندھ کے اندر بے تحاشا مظاہرے ہوئے تھے کینال کے حوالے سے۔ کینال کے حوالے سے جو مظاہرے ہوئے تھے اسے ابتدائی طور پر سندھی قوم پرستوں نے آپریٹ کیا تھا، اس کے بعد اس کے اندر جی ڈی اے شامل ہوئی تھی اور اس کے اندر بعد میں پاکستان پیپلز پارٹی شامل ہوئی تھی۔ یہاں پر براہ راست یہاں پر موجود پولیس اہلکاروں کو زد و کوب کیا جاتا تھا، انہیں مارا جاتا تھا اور سندھ حکومت ان کے خلاف کوئی ایکشن نہیں لیتی تھی۔ سڑکیں بند کی جاتی تھی، آنے جانے والوں کو تنگ کیا جاتا تھا، سب کچھ معاملہ ہو رہا تھا اور سندھ حکومت کہتی تھی کہ ہم ان احتجاجی مظاہروں کے ساتھ شامل ہیں۔ اب یہاں ایک بڑا اہم راز فاش ہوا ہے، سیٹ بیلٹ باندھ لیجئے، جو راز میں آپ کو بتانے چاہ رہا ہوں۔ یہاں پر سندھ کے اندر عام طور پہ یہ شکوک ظاہر کیا جاتا ہے کہ جب کبھی بھی پاکستان پیپلز پارٹی مشکل کے اندر ہوتی ہے تو وہ سندھ کارڈ استعمال کرتی ہے اور یہاں پر سندھ کارڈ کالا باغ کے معاملے پر ہو یا دیگر معاملات پر وہ سندھ کارڈ کھیلتی ہے اور سندھ کے قوم پرستوں کو آگے کرتی ہے اور پیچھے سے یہ سارا کارڈ وہ کھیل رہی ہوتی ہے، یہ الزام عائد کیا رہا ہے۔ ابھی فخر درانی نے جو خبر لیک کی ہے اس کے مطابق یہ ہے کہ جتنے بھی مظاہرے ہو رہے تھے یہ در حقیقت ایک بڑا اہم پروجیکٹ تھا اور ایس آئی سی ایف کا، جس میں 6 کینالز نکالنی تھی۔ اس کے خلاف جو مظاہرے ہوئے تھے ان کے پاس، مظاہرین کے پاس جو ڈیٹیلز تھی، جو ان کے لیڈروں کے پاس ڈیٹیلز تھی، یہ اسی میٹنگ کی ڈیٹیلز تھی جو وہاں سے لیک ہوئی تھی۔ تو پھر یہ لیک کس نے کی تھی؟ شک کے دائرے میں آتے ہیں آصف علی زرداری صاحب، اور یہ شک کا دائرہ بقول فخر درانی کے یہ شک کا دائرہ آتا ہے کہ ان سب کو جو ڈیٹیلز تھی کینالز کی جو اس میٹنگ سے لیک ہوئی ہے وہ وہیں سے گئی ہے اور در حقیقت یہاں پر سندھ کارڈ کھیلنے کی کوشش کی گئی تھی تاکہ کچھ بڑی جگہوں پر بڑی ڈیلز کاٹی جا سکے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ خبر لیک ہوئی اور یہ بات کہی جا رہی ہے کہ اس سارے مظاہروں کے بارے میں جس طریقے سے کراچی سے لے کر سب جگہ کہا جا رہا تھا کہ آخر ان مظاہروں کو آپریٹ کون کر رہا ہے اور سندھ گورنمنٹ نے اتنی چھوٹ کیوں دی گئی ہے، تو اب یہ راز فاش ہو رہا ہے کہ اس کے پیچھے در حقیقت یہ لوگ تھے اور پاکستان کے متعلقہ حلقوں کو یہ بات بہت اچھی طرح معلوم ہوئی ہے بقول فخر درانی کے کہ یہ سب کے سب پیچھے آپریٹ وہیں سے ہو رہا تھا۔ اب آپ کو بات سمجھ میں آ رہی ہوگی، جو بڑی خبر میں دے رہا ہوں آپ کو ذرا غور سے سمجھیے گا، سنیے گا اور سنبھالیے گا اس خبر کو۔ اب اسی پر بہت سارے لوگ ناراض ہیں کہ جو بھی پروجیکٹ لانچ کیا جا رہا تھا اسے روکنے کی سازش کیا ایوان صدر سے ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے۔ یہ ایک بڑا کھیل تو در حقیقت یہ معاملہ یہاں پر آ رہا ہے۔ پہلی خبر تو اب آپ کو ذرا سا سمجھ میں آ رہا ہوگا کہ آصف زرداری صاحب پر جو باتیں کہی جا رہی ہے وہ باتیں کہاں سے آئی ہے، بقول فخر درانی کے۔ یہ خبر کا مواد میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ اب آئیے دوسری بڑی خبر کی طرف، اور آپ کو بھی معلوم ہوگا، جو لوگ سندھ کے اندر رہتے ہیں انہیں بہت اچھی طریقے سے معلوم ہوگا کہ اس کے بہانے کوئی اور کارڈز کھیلے گئے ہیں، قوم پرست جماعتیں اور دیگر لوگ اس معاملے میں کس طریقے سے استعمال ہوئی ہے، یہ سارا کا سارا کھیل آپ کے سامنے آ رہا ہوگا بقول فخر درانی کے۔ میں لفظ اس لیے استعمال کر رہا ہوں، خبر میری نہیں ہے۔ آئیے دوسری بڑی خبر کی طرف، اور دوسری بڑی خبر اس سے زیادہ تہلکہ انگیز خبر میں آپ کو دے رہا ہوں جو آپ حیرت زدہ رہ جائیں گے۔ کراچی میں زمینوں کے حوالے سے اگر کوئی نام سامنے آتے ہیں اور زمینوں پر قبضے کے حوالے سے بڑے نام سامنے آئے جس میں سندھ کے ایک بڑے ہی اثر و رسوخ رکھنے والے شخص کا بھی ذکر ہوتا رہا کہ وہ اس سارے معاملات کے پس پردہ ہیں، آج کے اخبارات نے اس حوالے سے ایک تہلکہ مچا دیا ہے اور تہلکہ اس حوالے سے مچا دیا ہے کہ ایک ڈپٹی کمشنر، ایک کمشنر یعنی کہ ایک ڈپٹی کمشنر کا نام ہے جو سابق ڈپٹی کمشنر ہے، فیاض عالم سولنگی نے سندھ کے تمام اخبارات کے اندر اپنی معافی نامہ چھپوایا ہے۔ اب معافی نامہ کس سے ہے اس حوالے سے نہیں، آپ کو معلوم ہوگا کہ ڈسٹرکٹ ویسٹ میں جو جگہوں پر قبضے کیے گئے اس پہ جو سب سے بڑے نام آتے تھے وہ کسی سے ڈھکے چھپے نہیں ہیں۔ اب وہیں کے ڈپٹی کمشنر تھے اور ڈپٹی کمشنر تھے فیاض عالم سولنگی، اور انہوں نے آج کے اخبارات نے ایک خاص اشتہار شائع کیا۔ اشتہار دیکھیے، میں فیاض عالم سولنگی ولد محمد امین سولنگی، سابق ڈپٹی کمشنر ویسٹ کراچی،
اس تحریر کے ذریعے بیان کرتا ہوں کہ میرے سابقہ اشاعت شدہ بیانات مورخہ 20/5/2020 جو مختلف اخبارات میں میر علی حسن ظہری کے خلاف شائع ہوئے اور جن میں انہیں زمین پر قبضہ کرنے والا ظاہر کیا گیا تھا، وہ غلط ثابت ہوئے اور میں ان سے معافی مانگتا ہوں۔ آپ کی اور میری حیثیت کیا ہے؟ آپ کی اور میری حیثیت کیا ہے کہ جب ایک ثابت ڈپٹی کمشنر اپنی معافی ہوا تھا، اور بادشاہ سلامت نے کہا ہوا ہے کیونکہ تم نے اخبارات میں میرے خلاف بیان دیا تھا تو اب اخبارات میں ہی تم مجھ سے معافی کو چھپواؤ، تو تم مجھ سے اخبارات میں چھپواؤ۔ تو اس مضبوط سسٹم کے ہوتے ہوئے ہماری اوقات کیا ہے؟ تو ہمارا چینل بند کرنے کا جو میں نے ابتدائیہ دیا، یہ باتیں وہاں ناگوار گزرے رہی ہیں، برداشت نہیں کیا جا پا رہا، جبکہ سچ اور حقیقت ہے کہ ایک ڈپٹی کمشنر پاؤں میں گڑ اس سے کہا گیا کہ کیونکہ تو نے بیانات، معافی اس صورت میں قبول ہوگی کہ جب تیرا بیان میرے خلاف چھپا تھا، تو اب تجھے معافی بھی جو مانگنی ہے وہ سرعام پاکستان کے تمام اخبارات میں تو یہ معافی نامہ چھپوائے گا، اور وہ چھپا ہوا، یہ دیکھو، یہ سندھی اخبار میں بھی چھپا ہوا ہے، یہ اردو اخبار میں بھی چھپا ہوا ہے۔ یہ ہے طاقت۔ اب یہ طاقت کتنی مضبوط ہے آپ کو معلوم ہے؟ اس ملک کے اندر جہاں پر گنے کی کاشت ہوتی ہے اور یہاں پر چینی مافیا لوگوں کو بلیک میل کرتا ہے۔ کیسا بلیک میل کرتا ہے؟ یہ اتنا بڑا اسکینڈل ہے کہ اس حکومت کو شرم نہیں آتی ہے۔ 7.5 لاکھ ٹن چینی اس ملک سے باہر بھیجی گئی، ابھی اسی حکومت نے بھیجی۔ کتنی بھیجی؟ 7.5 لاکھ ٹن چینی بھیجی، اور بھیجنے کے بعد اب حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ جناب چینی ہمارے پاس کم ہے، ہم 7.5 لاکھ واپس منگواتے ہیں۔ داد دیجیے۔ کیونکہ یہ بڑا مضبوط مافیا ہے، اس میں کئی شوگر ملز کے بارے میں آپ کو یاد ہے پرویز مشرف کے زمانے میں بھی اس پر ہوا تھا اور اس پہ کوئی کارروائی نہیں ہوئی۔ یہ جب چاہتا ہے حکومت کو ڈکٹیٹ کرتا ہے۔ آپ کو یاد ہے کہ جب عمران خان کا دور تھا اور پنجاب کابینہ نے باقاعدہ چینی باہر بھیجنے کی منظوری دی تھی، اور بعد میں یہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ چینی بھیجتے ہیں، پھر اسی کو امپورٹ کرتے ہیں۔ چینی کی قیمت جو کہ 120-130 روپے تک مختص تھی، وہ آج 180 روپے سے زیادہ ہو گئی ہے، اور بہت ساری جگہوں پر 200 روپے میں نہیں مل رہی ہے۔ جان بوجھ کے قلت کی، یہیں سے پہلے چینی بھیجی، یہیں سے پہلے چینی بھیجا دی۔ اس میں کئی فیکٹریاں جہانگیر ترین کی ہے، کئی فیکٹریاں شریف برادران کی ہے، اور کسی سے ڈھکی چھپی نہیں۔ آپ ایک کام کیجئے، سندھ کے اندر 9 بڑی شوگر انڈسٹریز ہیں، اور یہ 9 کی 9 آپ کو میں چیلنج دیتا ہوں، آپ اومنی گروپ کے پاس جائیے اور اومنی گروپ کی ویب سائٹ پر جا کر چیک کیجئے۔ انصاری شوگر مل، خوس کی شوگر مل، لاڑ کی، نوڈیرو کی، نیو دادو کی، نیو ٹھٹھا، ٹنڈولا یار، یہ ساری شوگر مل اومنی گروپ کے پاس ہے۔ اور اومنی گروپ وہ گروپ ہے کہ جسے آصف علی زرداری صاحب کے بڑے قریب تصور کیا جاتا ہے، اور یہ ہے انور مجید کی، یہ ہے انور مجید کی، وہاں پر شریف برادران کے پاس۔ حیرت انگیز طور پر اب یہی لوگ چینی کو امپورٹ کریں گے، یعنی پہلے ایکسپورٹ کی اور امپورٹ کریں گے۔ یہ مافیا دن بدن مضبوط تر، لیکن اس کے خلاف کارروائی نہیں ہو سکتی، کیونکہ پرویز مشرف کے زمانے میں بھی جو رپورٹ آئی تھی وہ بھی آپ کے سامنے موجود ہوگی۔ پکڑے نہ گریبان عوام کا، روز یہاں پر چینی ہر گھر کے اندر استعمال ہوتی ہے، 100 روپے زیادہ چینی کے دیے جا رہے ہیں اور یہ منافع کما رہے ہیں۔ آپ خود تصور کیجئے، یہ اسکینڈل آپ کو 7 لاکھ ٹن چینی کا نظر آ رہا ہے۔ 7 لاکھ ٹن کا مطلب آپ سمجھتے ہیں؟ ایک ٹن کے اندر 1000 کلو ہوتا ہے، ایک ٹن میں 1000 کلو ہوتا ہے۔ 7 لاکھ ٹن کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ 7 لاکھ ٹن اگر 10 ہو تو یہ ہوتا ہے تقریباً 75 لاکھ، اور اس کے بعد اگر ایک اور زیرو آپ بڑھائیں تو یہ ہوتا ہے 7 کروڑ 50 لاکھ، ایک زیرو اور بڑھائیں تو یہ ہوتا ہے 75 کروڑ کلو چینی۔ کتنی؟ 75 کروڑ کلو چینی۔ اور اگر آپ اس میں 10 روپے کا بھی اگر آپ منافع کو ایڈ کرتے ہیں
تو یہ منافع بنتا ہے 7.5 ارب روپے کا. اور اگر آپ جو میری کیلکولیشن ہے اس کے مطابق 100 روپے کا منافع کا اگر کہتے ہیں تو یہ 75 ارب روپے کا منافع کمایا جا رہا ہے. تصور کیجئے، آپ تصور کیجئے، چینی جانے اور آنے میں 100 روپے کا منافع، اس کا مطلب ہے کہ 75 ارب روپے کا منافع ان شوگر ملز نے کمایا. اور ذمہ دار کون ہے؟ حکومت کی پالیسی. جب ہم یہ راز بتائیں گے تو ظاہر سی بات ہے چینل تو ہمارا بند ہوگا، تو ہونا ہی ہے، تو ہم بتا کر ہی جائیں. صحیح. اور اسکینڈل دیکھیے، اور پھر اسکینڈل دیکھیے. آپ کل میں نے ایک شو کیا تھا، میں نے کہا تھا وہ کون تھا جو ایم کیو ایم کا بڑا لیڈر پاکستان آیا امریکہ سے، بڑا ایم این اے، بڑا مضبوط آدمی. آپ لوگوں نے بہت سارے سوالات پوچھے، کون ہے بتاتے کیوں نہیں ہیں؟ آپ ذکر بابر غوری تھے، بابر غوری تھے. اور بتائیے، اور بھی بہت کچھ مجھے معلوم ہے. اگر جس دن تب جو خبر ہے وہ تو دوں گا میں، جس کو جتنی پابندیاں لگانی ہیں وہ لگاتا رہے، لیکن خبر ہے، خبر دی ہے میں نے. اب آئیے اگلی خبر کی طرف. اب گورنر صاحب پہنچے وہاں پر جہاں پر بلڈنگ گری ہے، وہاں پر 2 احتجاجی مظاہرے ہو رہے تھے. ایک وہ کہ جن کے جو بلڈنگ گر گئی اور جس میں 27 افراد جاں بحق ہوئے، ان کے متاثرین کھڑے ہوئے وہاں مظاہرہ کر رہے تھے کہ بھائی خدا کا واسطہ ہے، ہمارے عزیز و اقارب مر گئے، اب تو ہمیں کچھ سہارا دو. ان کو سہارا دینے کے لیے کوئی موجود نہیں ہے. اور دوسرا، وہ عمارتیں جو اس کے ساتھ قریب میں موجود تھی جو خالی کروا دی گئی ہے، وہ لوگ کہاں رہنے کے لیے جائیں، ان کا بھی کوئی انتظام نہیں. کہا سرکاری اسکولوں کے اندر چلے جاؤ، سرکاری اسکولوں کے اندر چلے جاؤ. وہاں مظاہرہ ہو رہا تھا. کامران ٹیسوری وہاں پر پہنچتے ہیں اور وہ کہتے ہیں بھائی میں آپ کو 80 گز کا پلاٹ دے رہا ہوں. ارے 80 گز کا پلاٹ انہیں جے ڈی سی والوں نے جس گاڑی سے مارا ہے ظفر عباسی، اس کو بھی تو جا کر دینا. اور وہاں پر جا کر پریس کانفرنس کیوں نہیں کی کہ جناب یہاں پر جا کے میں پریس کانفرنس کرتا ہوں اور میں کہتا ہوں ان کو 80 کروڑ، ان کو 80 گز کے پلاٹ بھی دے رہا ہوں، جو زخمی ہوئے ان کی مدد بھی کرتا ہوں، ان کو 50 لاکھ بھی دے رہا ہوں. کہاں ہے علی شیخانی اس جے ڈی سی کے معاملے میں جو وہاں پر پہنچا؟ اب جب یہ یہاں پر پہنچے گا میں 80 گز کا پلاٹ دے دوں گا. ان کی جن کے گھر چلے گئے ہیں ان کو آپ 80 گز کا پلاٹ دیں گے اس جگہ پر جس گھر کی مالیت، اس جگہ پر بھی 50 لاکھ روپے آپ ان کو ایک شہر کے بالکل کارنر میں دے دیں گے. کیا فرق پڑے گا؟ وہ جائیں گے. ان کی تو ڈیمانڈ یہ ہے کہ بھائی کم سے کم 50-60 لاکھ روپے تو ہمیں دو کہ ایک گھر اتنے میں ہی آتا ہے جس جگہ پر آپ نے گھر توڑا ہے، اس سے کم میں تو نہیں ہوگا. لیکن سندھ حکومت اس پہ خاموش. اب جب یہ گئے ادھر تو یہ انہوں نے سندھ گورنمنٹ کے خلاف کچھ نہیں بولا، نہیں جی ہم نہیں بول سکتے. یہ ہے مفاہمت، یہ ہے مفاہمت. لوگوں کی جان جائے لیکن ہم حق اور سچ اس لیے نہیں بول سکتے کیونکہ اس وقت الاؤ نہیں ہے، اجازت نہیں. سندھ حکومت نے ایک کمیٹی بنا دی کمشنر کے اس پر، نئے شامیر بھٹو کا رکھا ہے ایس بی سی اے کا. آج وہ اپنی اسی کمیٹی کا جو ایس سی ایم آئی میں تھے انہی مشتاق صاحب کو لے کر آج 4 گھنٹے بیٹھے رہے. اب نئے تبادلے، اپنی لابی بنانے کی نئی تیاریاں شروع ہو گئی ہیں. اگر آپ کو یقین نہ آئے تو جا کے چیک کر لیجئے گا. خبر دے رہا ہوں میں آپ کو، خبر پہ خبر دے رہا ہوں، خبر پہ خبر دے رہا ہوں، خبر پہ خبر دے رہا ہوں. آج گورنر صاحب کا رویہ موجودہ اس سارے سہانے پر یہ تھا کہ ہم کوئی سیاست نہیں کریں گے، ہم کوئی بات نہیں کریں گے، کیونکہ ڈمپر والے معاملے پہ جو بات کی تھی اس کے بعد اب کوئی بات نہیں ہوگی. مسئلے سارے یہ ہیں کہ ان مسائل کو حل کون کرے گا. یہ سارے راز ایک ایک کر کے سامنے آ رہے ہیں. ابھی اور کہانیاں میرے پاس بہت باقی ہیں، بہت ساری تفصیلات میرے اوپر باقی ہیں. میں بہت ساری تفصیلات آپ کو بھی آگے چل کر بتاؤں گا کہ کہاں پر کون 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 معاملات ہیں. ذرا سا ان خبروں کو ذرا سا غور سے سنیے گا، سمجھیے آپ لوگ. یہ خبریں ہیں، خبریں ہیں، قصیدے نہیں ہیں کسی کے. ہم قصیدے نہیں پڑھتے، ہم خبر دیتے ہیں. اور اس خبر پر اگر کسی کو آگ لگتی ہے تو 100 بار لگے. ابھی کے لیے اجازت دیجیے گا. چینل سبسکرائب کر لیجیے اس سے پہلے کہ ہم پر بھی پابندی عائد ہو جائے. اجازت دیجیے گا. اللہ نے کے بعد